गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने संक्रांति से पहले मनाए जाने वाले पोंगल की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब राजभवन में मुनक़िद की गई। इस मौके पर गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। रियासती हुकूमत की जानिब से पाएगा पैलेस को इंदिरा भवन में तब्दील करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि इसे वज़ीर आला के कैंप ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और वज़ीर आला वहाँ से हुक्मरानी करेंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमा बल्दिया के चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने हाल ही में इस इमारत का मुआयना किया। संक्रांति के लिए आबाई मुकामात को हज़ारों ख़ानदानों के रवाना होने की वजह से गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। टोल प्लाज़ा पर कारों, बसों और ट्रांसपोर्ट दूसरी गाड़ियों की कतारें देखी गई। हत्ता कि हुकाम ने ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम भी किए। हैदराबाद के करीब पतंगी टोल प्लाज़ा पर भारी हुजूम देखा गया, जहां तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को रवाना होने वाले अफराद अपने आबाई मुकामात तक पहुंचने के लिए बेचैन थे। हुजूम के पेश नज़र हुकाम ने मज़ीद 10 गेट्स खोल दिए हैं। अहदेदारों ने कहा कि टोल प्लाज़ा के ज़रिए गाड़ियों के आमद-रफ्त को आसान बनाने के लिए फ़ास्ट टैग सहूलत भी फराहम की गई है। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने तहसीलदार चारमीनार मंडल के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के ज़ेर अल्तवा चेक्स तकसीम किए। उन्होंने तहसीलदार से दरख्वास्त की कि वो शादी मुबारक, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के सिलसिले में दाखिल करदा बकिया दरख्वास्तों की फ़ौरी यकसुई के इक़दाम करें ताकि याकुतपुरे में रहने वालों को मदद मिल सके। इस पर तहसीलदार ने रजामंदी का इजहार किया। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर 6 करोड़ रुपए मालियती हीरे और बैरूनी करेंसी जब्त कर ली। ये हीरे लैब में तैयार किए गए थे। अहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद कल शाम दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। शुबे की बुनियाद पर उनके सामान की तलाशी ली गई तो चॉकलेट के पेपर्स में छुपाए हुए 6 पैकेट्स में 6 करोड़ रुपए मालियती हीरे और 9.83 लाख रुपए की बैरूनी करेंसी के अलावा 1 लाख रुपए नकद रकम उनके पास से बरामद हुई। हीरे और रकम से मुतालिक मुनासिब दस्तावेजात ना दिखाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान 11 टू व्हीलर्स, 3 थ्री व्हीलर्स और 4 फोर व्हीलर्स को जब्त कर लिया। ये मुहिम कल शब मेहदीपट्टनम चौराहे पर चलाई गई। इस मुहिम के दौरान नामुनासिब दस्तावेजात पर इन गाड़ियों को जब्त किया गया। हालिया दिनों में शहर के कई मुकामात पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी है। पतंग उड़ाने के दौरान बरखी तार की जद में आने से 11 साला लड़का हलाक हो गया। ये वाक़या अत्तापुर में पेश आया। इस लड़के की शिनाख्त तनिष्क के तौर पर की गई है। वो अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने के लिए इमारत पर चढ़ गया, ताहम बरखी की तार में जद में आने की वजह से वो शदीद तौर पर झुलस गया। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। रियासत को मनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो की जानिब से ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसको सेफ MOP एक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम में आला अहदेदारों ने शिरकत करते हुए मनशियात के ख़ात्मे के लिए इक़दाम से वाकिफ़ करवाया और मुख्तलिफ अहम मशवरे भी दिए। जुबली हिल्स में सड़क पर लगाई गई गैर ज़रूरी रुकावटों को दूर करने पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया, जिसके बाद काम में रुकावट पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस सड़क से रुकावटों को दूर कर रही थी कि मुकामी अफराद ने ट्रैफिक पुलिस से बहस व तकरार की और काम में रुकावट पैदा की, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। एक नौजवान जोड़े ने बगैर किसी मेहनत मजदूरी के आसानी से रकम कमाने के लिए ख़वातीन के गले से तिलाई चेन उड़ाने के वाक़यात को अपना पेशा बना लिया। तन्हा ख़वातीन को निशाना बनाते हुए चेन स्नैचिंग की जाती है। यह नौजवान जोड़ा एक वाज़ेह मनसूबाबंदी के साथ मोटरसाइकिल पर निकलता है और ख़वातीन के गले से तिलाई चेन और दीगर तिलाई जेवरात का सरखा कर लेता है। इसी सिलसिले में ये जोड़ा 12 जनवरी को ज़िला नलगुंडा के कारीकोड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में चेन स्नैचिंग में मुलविस रहा है। इसकी वीडियो वायरल हो गई है। जोगुलांबा गढ़वाल ज़िले में एक बस उलट गई, जिसके साथ ही इसमें आग लग गई और एक खातून मुसाफिर ज़िंदा झुलस कर हलाक हो गई। ये वाक़या कल शब ज़िले के बच्चू पल्ली के करीब पेश आया।
پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ بس الٹ گئی، جس کے ساتھ ہی یہ بس شعلہ پوش ہو گئی۔ اس واقعے میں بس جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں ایک خاتون زندہ جھلس کر ہلاک ہوئی، جبکہ دیگر 4 مسافرین شدید طور پر جھلس گئے۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے یادادری بھونگیر ضلع میں ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفیسر اور 2 RTA ایجنٹس کو رشوت لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ یہ عہدیدار شکایت کنندہ کی لاری کو نیشنل پرمٹ کینسلیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے 5,000 روپے رشوت ایجنٹس کے ذریعے قبول کر رہا تھا۔ نرمل میں بائک پر جانے والے خسر اور داماد پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ یہ واردات نرمل ضلع مستقر کے بنگل پیٹ کے قریب پیش آئی۔ اس حملے کے نتیجے میں 60 سالہ بچن برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ داماد 26 سالہ وینکٹیش شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور نقاب پوش تھے جو تیز دھار ہتھیار کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ زخمی وینکٹیش کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ایک غیر معمولی واقعے میں کریم نگر بس اسٹیشن میں 9 جنوری کو RTC حکام کو ایک تربیت یافتہ مرغ دستیاب ہوا، جس کا سمجھا جاتا ہے کہ سنکرانتی کے موقع پر مرغ کی لڑائی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ورنگل سے ویملواڑہ جانے والی بس میں یہ مرغ دستیاب ہوا۔ ابتدا میں اس مرغ کا کوئی مالک سامنے نہیں آیا، تاہم گزشتہ روز ضلع نیلور کے کاوالی سے تعلق رکھنے والے مہیش نامی شخص نے اس مرغ پر اپنی دعوے داری پیش کی اور بتایا کہ بس سے اترنے کے دوران وہ اپنے مرغ کو بھول گیا۔ اپنے دعوے میں اس نے ویڈیوز، تصاویر اور بس ٹکٹ بھی پیش کیا۔ محکمہ RTC نے اس مرغ کے حراج کا اعلان کیا تھا، تاہم حراج کا وقت جمعہ دوپہر 3 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ اس دوران میڈیا کے مختلف گوشوں میں گشت کرنے والی خبر کو دیکھنے کے بعد مرغ کے مالک نے ایک ویڈیو پیام RTC کے منیجنگ ڈائریکٹر سجنار کے نام جاری کرتے ہوئے اس مرغ کی دعوے داری پیش کی اور بتایا کہ وہ ورنگل سے ویملواڑہ جانے کے دوران کریم نگر بس اسٹیشن میں اس مرغ کو ساتھ لے جانا بھول گیا۔ ED نے دہلی شراب اسکیم میں بے قاعدگیوں سے متعلق تحقیقات میں دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کو سمن جاری کیا۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے تیسرے سمن کو لینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد یہ تازہ سمن جاری کیا گیا۔ انہوں نے یہ سمن حاصل کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے غیر قانونی اور سیاسی مقصد پر مبنی قرار دیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر برائے آبپاشی اتم کمار ریڈی نے آبپاشی کے نئے منصوبوں میں پائی جانے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے بروقت آبپاشی کی سہولت مہیا کروانے کی ہدایت جاری کی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کا ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ حکام نے وزیر کو بتایا کہ 4.5 تا 5 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کے لیے پروجیکٹس کے کاموں میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ اتم کمار ریڈی نے ضروری فنڈز خرچ کرتے ہوئے کرشنا اور گوداوری طاس کے تقریباً 18 پروجیکٹس کو اس سال کے آخر تک سیراب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے چھوٹے کلیشورم پروجیکٹ سے بھی حلقے کے لیے آبپاشی کا کام شروع کرنے کی تجویز پیش کی۔ کانگریس لیڈر YS شرمیلا نے تلگو دیشم پارٹی کے صدر نارا چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے مدعو کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی بہن شرمیلا نے جوبلی ہلز میں آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ نارا چندر بابو نائیڈو کی رہائش گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور اپنے فرزند راجا ریڈی کی شادی تقریب میں مدعو کیا۔ چندر بابو سے ملاقات کے بعد شرمیلا نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے چندر بابو نائیڈو اور ان کے افراد خاندان کو مدعو کیا ہے اور چندر بابو نے دعوت قبول کر لی ہے۔ نائیڈو نے ان کے والد کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی یاد کیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کی کامیاب نمائندگی پر نادر گل بڑنگ پیٹ کے قبرستان کی دیوار کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ MBT رہنما امجد اللہ خان خالد نے نادر گل مسجد آبادی سیدی کا دورہ کرتے ہوئے سید امجد، سید صادق سمیت مقامی مسلمانوں سے ملاقات کی تھی اور اوقافی جائیداد پر قبضہ ہونے، قبرستان کی بے حرمتی کا علم ہونے اور باؤنڈری وال بنانے پر مقامی BJP کارپوریٹر کے اعتراض کرنے کا علم ہونے پر انہوں نے CEO تلنگانہ وقف بورڈ خواجہ معین الدین سے رابطہ کرتے ہوئے اس سلسلے میں مناسب کارروائی کرنے کی درخواست کی تھی۔ MBT ترجمان کی CEO وقف بورڈ سے نمائندگی کے بعد قبرستان کی دیوار کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ امجد اللہ خان خالد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر قبرستان کی دیوار کی تعمیر مکمل ہونے کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے۔
حیدرآباد کے نوے نظام نواب رونق یار خان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد شہر کے بیگم پیٹ علاقے میں واقع وینس فنکشن ولا میں حیدرآباد کے نوے نظام نواب رونق یار خان نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ پریس کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد عوام کو نظام خاندان کی تاریخ سے واقف کروانا تھا اور نظام کی جائیدادوں کی فروخت کے خلاف نظام اور سرخاص جائیدادوں کے تحفظ کے لیے قانونی لڑائی پر غور و خوض کرنا بھی پریس کانفرنس کے مقاصد میں شامل رہا۔ اس پریس کانفرنس میں عوام کی کثیر تعداد اور نواب رونق یار خان کے عزیز و اقارب نے بھی شرکت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نواب رونق یار خان نے تمام تر تفصیلات بتائی ہیں۔ حیدرآبادی انجینئر اظہر محی الدین کے سٹارٹ اپ بایو ریفارم کو 5 بلین سے زائد پلاسٹک کے تھیلوں کو ماحول دوست مواد میں تبدیل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ بایو ریفارم نے اپنی دوسری سالگرہ ایڈونچر پارک واقع کارپوریٹ آفس MS ایجوکیشن اکیڈمی ماساب ٹینک میں منائی۔ تقریب میں کاروباری افراد، سرمایہ کاروں اور سرکاری حکام نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پائیدار اختراع کے لیے بایو ریفارم کی لگن کو اجاگر کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ بایو ریفارم پرائیویٹ لمیٹڈ، جس کی بنیاد ایک نوجوان انجینئرنگ کے طالب علم اظہر محی الدین نے رکھی تھی، ایک بایو ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ ہے جو بایو ڈیگریڈیبل اور کمپوسٹیبل مصنوعات کی تیاری میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ سٹارٹ اپ اپنے میدان میں ایک ممتاز ادارے کے طور پر ابھرا ہے جس کا کاروبار 3 بیرونی ممالک تک پھیل چکا ہے۔ بایو ریفارم کے جشن سالگرہ میں پرینکا ورگیس IFS ڈین FCRI نے بایو ریفارم کو 2 سالوں کے اندر 5 ملین سے زائد پلاسٹک کے تھیلوں کو تبدیل کرنے کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ماحولیاتی ذمہ داری کے لیے کمپنی کے عزم کی تعریف کی اور پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بایو ریفارم کے اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سنکرانتی تہوار کے دوران رنگا ریڈی ضلع کے شمشاباد منڈل میں ایک سڑک حادثے میں ایک جوڑے کی موت ہو گئی جبکہ ایک نوجوان شدید زخمی ہوا۔ تفصیلات کے مطابق شمشاباد منڈل کے گھانسی میاں بازار کے قریب ایک سوئفٹ کار، آٹو اور موٹر سائیکل ایک پل سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے، جس کے نتیجے میں کار میں سوار میاں بیوی کی موت ہو گئی اور موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ شمشاباد سے شاد نگر جانے کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا ہے اور ایک مقدمہ درج کر کے اس حادثے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ حادثے کے بعد شاہراہ پر کچھ دیر تک شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ حیدرآباد سے ریاست آندھرا پردیش کے چتور جانے والی خانگی ٹریولز کی بس میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں ایک حیدرآبادی خاتون ہلاک اور 12 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد سے ریاست آندھرا پردیش کے چتور جانے والی خانگی ٹریولز کی بس میں جملہ 32 مسافرین سوار تھے۔ بس جیسے ہی گدوال ضلع کے نیشنل ہائی وے 44 پر ایراولی چوراہے کے قریب پہنچی، اچانک ہی بے قابو ہو کر الٹ گئی اور بس الٹنے کے ساتھ ہی بس میں آگ لگ گئی اور اس آگ لگنے کے واقعے میں ایک خاتون زندہ جھلس گئی جبکہ 12 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کے نتیجے میں پوری بس جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے کرنول کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ حادثے کے بعد مصروف ترین سڑک پر شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ڈرائیور پر نیند کا غلبہ طاری تھا، جس کے نتیجے میں بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ریاست مہاراشٹر کے تھانے ضلع کے ڈومبی ولی میں ایک 18 منزلہ عمارت میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈومبی ولی علاقے میں ہفتے کو ایک 18 منزلہ عمارت میں زبردست آگ لگ گئی۔ حکام نے بتایا ہے کہ ڈک میں لگے کبوتر کے جال سے آگ پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کی 18ویں منزل تک پہنچ گئی۔ اطلاع ملنے پر آتش فروز عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ عمارت میں موجود تمام افراد محفوظ بتائے گئے ہیں۔ دہلی کے آدرش نگر میں ایک مکان پر پیٹرول بم پھینکے گئے اور گولیاں چلائی گئی۔ نوجوانوں کے گروہ کی یہ حرکت CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دہلی کے آدرش نگر میں ایک گھر کے باہر پیٹرول بم پھینکنے اور گولیاں چلانے کا واقعہ پیش آیا۔
اس واقعے کا علم ہونے پر پولیس نے اس سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ گھر کے مالک نے، جس کے گھر کے باہر پیٹرول بم پھینکے گئے تھے، اس کا کہنا ہے کہ حملہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ پیٹرول بم پھینکنے اور گولیاں چلانے کے اس واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا ہے۔ پولیس نے بھی اطلاع دی ہے کہ کشن اور اس کے گروپ کے ساتھ کچھ تنازع چل رہا تھا اور دونوں کے بھی مجرمانہ ریکارڈ ہیں۔ آدرش نگر پولیس اسٹیشن میں آئی پی سی کی دفعہ 336، 436 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ نوجوانوں کے ایک گروہ کا، جس نے اپنے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا، کھلے عام پیٹرول بم پھینکنے اور گولیاں چلانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔